Youth is the time of life when one is young, and open means the time between childhood and maturity. It is also defined as the appearance, freshness, vigor, spirit, etc. By the way, today's youth are facing a lot of difficulties. I want to discuss some of them. First is inadequate employment opportunities. In yesteryears, education was not everyone's fault. Those who really had the knack for it pursued it. But today, the scenario is different. Everyone is studying along with full-fledged facilities. In the past, even a high school pass out or simple graduates would find work and live contentedly. In those days, one would not necessarily need to have a college degree to survive. But in today's time, youngsters with multiple degrees are unable to find work with good pay to afford a decent lifestyle. There are some solutions to reduce unemployment. Changing industrial techniques. We have to change in industrial techniques or education system. Change in education system or expansion of employment exchanges. Second is substance abuse. Drug abuse has a negative effect on a person's physical and mental health as well as social life. Sometimes the family history of drug addiction plays a significant role in drug abuse. Basically, smoking is not even justified in the world of cinema now. Smoking was cool back then, but nowadays the awareness to the danger of smoking has increased substantially. Unfortunately, it is not the same in case of drinking and using drugs. They are still assumed as cool stuff. Youngsters literally hang around bars. Apart, apart from damaging their own health, they also risk the society under the influence of alcohol. These brats will rush trial and do several other antisocial activities. The solutions to reduce drug addiction is to keep a well-balanced life. Second one is seek help for mental illness. Third is effectively deal with peer pressure. Third point is political and social issues. Understanding what goes on around the world and finding one's own opinion on the social and political issues is a big challenge for the youth, who struggle to differentiate between good and bad news source and find their way in the much of today's world. We can solve these social issues by poverty by providing education, training and job opportunities in society, or by increasing education budget. And third or last, हमारे पास है materialism. We live in a society that promotes materialism, and young people are taught to measure success and happiness in life based on how much stuff they have. Materialistic view on life can result in dissatisfaction when one does not have enough and can negatively affect a person's life. To reduce materialistic, the solutions are build intangible assets, create a system of goals and challenges, and third is see wealth as a challenge, not a result. Fourth number पर है relationship are about things, not having. Thank you. Okay. Mahnur Azim, Yes, sir. मेरे प्रेजेंट कीजिए. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mahnoor Azim, and the topic I
represent here was the problems of youth and their آپ کی solutions. آواز بہت کم ہے بیٹا. سر اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اب صحیح. The topic I present here was 3 problems of youth and their solution. The first problem was true career counseling. جیسے کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ ہماری کنٹری میں کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت کم ہے. مطلب اسٹوڈنٹ کو گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ اس نے کون سا آگے پروفیشن چوز کرنا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے, اس کو اپنے کیریئر کے لیے کیا کرنا ہے. اس بارے میں اسٹوڈنٹ کو بالکل بھی گائیڈ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے اس کو اپنی فیوچر پلاننگ میں بہت زیادہ مسئلے پیش آتے ہیں. تو ان پرابلمس کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہمیں ٹرو کیریئر کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹ کی کرنی چاہیے. اور اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ اگر ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ اگر اس کی اچھی طرح کاؤنسلنگ ہوگی تو اس کو پتہ لگے گا کہ اس کو اپنے آپ پر ٹرسٹ پیدا ہوگا کہ یس آئی کین اچیو دس. میں اس کو اپنے آپ پر ٹرسٹ پیدا ہوگا کہ میں اپنے لائف میں یہ سب چیزیں کر سکتا ہوں. سیکنڈلی اس کے اندر جو سیلف اویئرنیس پیدا ہوگی, اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے, میری کیا اسٹرینتھ ہے, میری کیا ویکنیس ہے, میں اپنی کس اسٹرینتھ کو اپنی پاور بنا سکتا ہوں, اور میری کون سی ویکنیس جو ہے وہ مجھے میری لائف میں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے. تو اس کو اپنے آپ کے بارے میں پتہ لگے گا, اس کو سیلف اویئرنیس ہوگی. تھرڈ ون یہ کہ اس کو اپنے کیریئر گولس کا پتہ لگے گا. اس کو پتہ لگے گا کہ میں نے اپنا کون سا کیریئر چوز کرنا ہے, میں نے کس پروفیشن میں جانا ہے, کون سا جو پروفیشن ہے میرے لیے بینیفیشیل ہو سکتا ہے, میری کیا مطلب انٹرسٹ ہیں اس لحاظ سے. فورتھ ون یہ کہ اگر کیریئر کاؤنسلر کریں گے تو اس کے لیے ہمیں سیمینارس ارینج کرانے چاہیے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اس میں پتہ لگے گا کہ انہوں نے اپنی فیوچر گولس میں کیا پلان کرنا ہے, ان کو کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ اگر سیکنڈری کے بعد کسی نے آگے انٹر میں ایڈمیشن لینا تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. کوئی ایف ایس سی کر لیتا ہے, کوئی آئی کام, کوئی آئی سی ایس. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے, اس سے آگے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں, اسے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے یہ بینیفٹس ہوں گے. اور جیسے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہ شائع ہوتے ہیں, جیسے کہ پبلک میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا کوئی فیملی پرابلمس ہے, کوئی کچھ ہے. تو اس کے لیے ہمیں 1-on-1 کنورزیشن کرنی چاہیے. مطلب کہ 1-on-1 کنورزیشن یہ کہ کوئی کیریئر کاؤنسلر ہے, اس کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ جائے, وہ اپنی پرابلمس بتائے, اور وہ کاؤنسلر جو ہے وہ اس کو اس کی پرابلمس کے بارے میں گائڈ کرے کہ آپ اس سے کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ 1-on-1 کنورزیشن ہے. ففتھ ون یہ کہ اس کے موک انٹرویوز ہونے چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ کے. موک انٹرویوز مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس انٹرویوز. جیسے کہ کوئی بھی جیسے کہ کسی نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کیا, وہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے, اس کو نہیں ایکسپیرینس ہوتا کہ میں نے اپنے فرسٹ انٹرویو میں مطلب کیسے پرفارم کرنا ہے, میرا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, مجھے کوشچن کے کس طرح آنسر دینے ہیں. تو موک انٹرویوز پریکٹس انٹرویوز کرنے چاہیے. اس میں ان کی ووکیبلری اسکلس کو امپروو کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ اپنی سی وی کیسے بنانی ہے, کس طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے, کیا آپ کے آنسرز آپ نے کیسے دینے ہیں. تو یہ اینڈ دا لاسٹ ون یہ کہ مارکیٹ انفارمیشن ان کو دی جائے کہ مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, کس فیلڈ کا زیادہ اسکوپ ہے, اور آپ کا جو انٹرسٹ ہے, آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس کا مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کے لیے ہم جو کاؤنسلر ہے وہ ان کو ویب سائٹ پرووائڈ کر سکتا ہے کہ آپ ان ویب سائٹس پہ جا کے اس سے انفارمیشن جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں. جیسا کہ پکچر میں بھی شو ہو رہا ہے کہ جو پوائنٹس میں نے سلائڈ میں ایکسپلین کیے ہیں وہ ایک پکچر میں ہی شو ہونے ہیں ایز اے فلو چارٹ. تو بینیفٹس آف کاؤنسلنگ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی سوشل اسکلز امپروو ہوتی ہیں, جو آپ کے اندر خامیاں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, اور جو آپ کی ڈے بائی ڈے پرابلمس آتی ہیں آپ کو ان سے ڈیل کرنا, مینس ٹیکل کرنا آتا ہے, آپ کو اپنے فیوچر پلانس بنانے آتے ہیں, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے گولس کو کس طرح سے ریچ کرنا ہے. Now the second one is that کہ lack of organized life. یوتھ کے اندر جو ہے وہ آرگنائز لائف ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی لائف کو آرگنائز کیسے بنانا ہے, کیسے اس میں ڈسپلن لانا ہے, کس طرح اپنی لائف کو آرگنائز کر کے وہ اپنے فیوچر گولس کو اچیو کر سکتے ہیں. کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, لیکن اس میں بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو کیئرفلی آرگنائز نہیں کرتے. مطلب ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو مین اٹس اوکے. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم جو سولوشن ہے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی لائف میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی اپنی لائف میں ڈسپلن اچیو کرنا چاہیے. ڈسپلن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پرائمری کلاس سے ہی سکھایا جاتا ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ بڑے ہو کے وہ ڈسپلن کو اپنی لائف سے بالکل ہی مطلب کر دیتے ہیں کہ ہم ڈسپلن تو ہے ہی نہیں کچھ بھی.
ڈسپلن یہ ہے کہ پرائمری سے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر آپ کسی کیو میں کھڑے ہیں تو آپ اس کیو میں کھڑے ہو کے ہی اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ وہ کیو سے باہر ہو گئے ہیں. اور اگر کلاس میں جیسے کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ڈسٹ بن ہے تو اس کے اندر ہی ریپر پھینکنا ہے، یہ نہیں کہ آپ جہاں مرضی ریپر پھینک دیں. تو ڈسپلن بچوں کو پرائمری سے ہی سکھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے مورل اور ایتھیکل اسٹینڈرڈ سے کسی کے آپ کو اپنی لائف کو آرگنائز کرنے کے لیے اس کے اندر آپ اپنی لائف میں مورل اور ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو اٹین کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر مورل اور ایتھیکل اسٹینڈرڈس نہیں ہیں دین یو آر نتھنگ. اس کے بعد تھرڈ ون یہ ہے کہ لیس یوز آف سوشل میڈیا ان دس وے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے کسی نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ میں نے جی صبح سے اٹھ کے رات تک یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 گھنٹے اس نے اپنی وہی اگر واٹس ایپ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھنے ہی لگا ہے، ٹھیک ہے، مطلب موبائل پہ ہی کچھ سرچ کرنے لگا ہے، تو اس کو واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ گیا، 2 گھنٹے وہ اسی میں ہی لگا رہا ہے. اس کو جو 2 گھنٹے اس نے اپنی اسٹڈی کو دینے تھے وہی اس کے سوشل میڈیا میں ویسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کا ٹائم ٹیبل بھی اس طرح ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اپنی لائف کو آرگنائز کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا یوز کم کرنا چاہیے. اس کے بعد فورتھ ون یہ کہ آپ کے اندر مینٹل فٹنس ہونی چاہیے. جب آپ کے مینٹل فٹنس ہی نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن میں ہوں گے، آپ اسٹریس میں ہوں گے، تو آپ کیا اپنے فیوچر گولس کو پلان کریں گے، ٹھیک ہے. اینڈ ففتھ ون کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز یہ کہ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ سیکنڈ ٹائم کوئی جم جوائن کر لیں. اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کوئی یونیورسٹی کے گراؤنڈ وغیرہ میں جا کے کوئی ایکسرسائز کر لیں. اور نہیں تو یہ کہ اگر آپ مطلب آپ کو فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے تو آپ سیکنڈ ٹائم کوئی جاب کر لیں، کوئی کچھ کر لیں. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں کوئی چھوٹی جاب کریں گے تو اس میں مطلب ہمیں اتنا سپورٹ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو جب وہ اسٹڈی کر رہا ہے ساتھ ساتھ ہی اس کو جاب کی بھی اپنے آپ کو ہیبٹ ڈالنی چاہیے. یہ کہ پھر فیوچر گولز اس کو اپنی لائف کو آرگنائز کرے گا تو ہی وہ اپنے فیوچر گولز کو اچیو کر سکے گا. اس کو اپنے فیوچر گولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آگے کیریئر کیسے بنانا ہے. اگر میرا میں ایک کریئر چوز کیا اور میں اس میں سکسیزفل نہیں ہو رہا تو میں دوسرا کریئر چوز کر لوں. اگر وہ ان سب پوائنٹس کو اٹین کرے گا، اچیو کرے گا تو ہی وہ اپنی لائف کو آرگنائز بنا سکتا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از دیٹ کہ ارلیئر ہیلتھ ایشوز. یوتھ میں یہ ہے کہ ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ ارلیئر جو کہ اس کو ہیلتھ ایشوز ہونے چاہیے 50s یا 50s ابو، وہ اس کو اپنی یوتھ کے ٹائم پیریڈ میں مطلب 15 to 24 ایئرس کی ایج میں ہی وہ ہیلتھ ایشوز اسے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. جنک فوڈ کی وجہ سے، انہائیجینک فوڈ کی وجہ سے، سافٹ ڈرنک کی وجہ سے، یا پھر اپنی سلیپ پراپر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ہیلتھ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، میل نیوٹریشن کی وجہ سے. اور ان ہیلتھ ایشوز کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سولوشنز ہیں وہ یہ ہیں. سولوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ارلی ویک اپ، یہ نہیں کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں اور صبح آپ سو رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کی مینٹل فٹنس بھی جو ہوگی وہ خراب ہوگی اور آپ جو ہے وہ فریش فیل نہیں کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو سب سے پہلے ارلی ویک اپ کرنا چاہیے اور پھر جو ہے اس کے بعد ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے. زیادہ تر یوتھ میں یہ ہے کہ آج کل ان ہائیجینک فوڈ اور ان ہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس میں جو اس یوتھ کے ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور جیسے کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بریک فاسٹ کر کے آتے ہی نہیں ہیں، یا جیسے ساری رات جاگنے کی وجہ سے اگر وہ صبح ان کی جیسے 8 بجے لیکچر ہے تو وہ اٹھ رہے ہیں جی 7:45 پہ، تو ان کو بریک فاسٹ کا کیا ٹائم ملے گا، تو بریک فاسٹ وہ کر کے نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کو ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تھرڈ ون یہ کہ آپ کوئی ایکسرسائز کریں، مینس اگر آپ ڈے میں 10 to 15 منٹس پہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ فریش فیل کرتے ہیں اور آپ کے باڈی مسلس بھی ایسے رہتے ہیں. اور جیسے کہ آپ ہم سب کو ہی پتا ہوگا کہ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں اس طرح ہیپینس کے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اسٹریس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں. اس کے بعد نو یوز آف ڈرگس. یوتھ میں جیسے کہ ڈرگس کا یوز بہت زیادہ ہے. ڈرگس میں ہم کسی بھی قسم کو کیٹیگری کو انوالو کر سکتے ہیں، جیسے کہ اسموکنگ ہے اور جو یہ سافٹ ڈرنکس ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو ان کو یہ کرنے کی وجہ سے بھی ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جیسے یوز آف گیجٹس کو ہم اس طرح کی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا اور ہم نے اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے پورا دن اپنا کام کیا، پڑھا بھی، ایکسرسائز بھی کی، ہیلدی ڈائٹ بھی لیا، لیکن جو ہماری پراپر سلیپ کا ٹائم تھا اگر ہم نے مطلب کہ 10 PM اپنا سارا ٹائم ٹیبل فنش کر لیا اور اس کے بعد ہم نے سونا ہے، اور اگر ہم وہی ٹائم اپنا گیجٹس کو دیں گے، مطلب سوشل میڈیا یوز کر لیا، کوئی کچھ کر لیا، گیمس وغیرہ کر لی، تو وہ اس کی وجہ سے تو آپ نے اگر اپنا ٹائم ٹیبل پورا کمپلیٹ بھی کر لیا تو آپ وہ ٹائم اپنا گیجٹس کو دے رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر آپ کے.
ٹائم ٹیبل بنانے کا بالکل بھی. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پراپر سلیپ کرنی چاہیے بالکل. جو اس ٹائم پیریڈ میں یوتھ کے ٹائم پیریڈ میں جو آپ کو سلیپ کا جو ٹائم ہونا چاہیے وہ 6 to 7 hours ایٹ لیسٹ آپ کو ضرور سونا چاہیے, اور جس کی وجہ سے آپ جو ہے دن بھر فریش بھی رہتے ہیں. اور جیسے کہ چارٹ میں ایکسپلین ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی ایک ایتھلیٹ ہی ہوتا ہے, اور اس کو اپنے گولس کو اچیو کرنے کے لیے جو سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں وہ سلیپ ہے, نیوٹریشن اچھی رہے, اس کی مینٹل پریپریشن اچھی ہو, اپنے آپ کو فٹ رکھے. اور دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. علی حمزہ. علی حمزہ ہیں بیٹا؟ جی سر. جی سر. سر میری پریزنٹیشن شو ہو رہی ہے؟ جی بیٹا. آپ لوگوں کو پوری اسکرین شو ہو رہی ہے ان کی؟ جی سر. باقی بچوں کو پوری اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے, کریں پریزنٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر میرا انٹروڈکشن. مائی نیم از علی حمزہ, رول نمبر 31 3119 اور میرا ٹاپک ہے پرابلم آف یوتھ. سب سے پہلے میں نے انٹروڈکشن دیا کہ یوتھ ہوتی کیا ہے. تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ جن کی ایج 30 ایئر سے کم ہوتی ہے انہیں ہم یوتھ کہتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو دی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ launched by United Nations Development Program, Pakistan currently has the largest population of youth peoples ever recorded in its history. So according to the reports, 64% people is below the age of 30 and 29% people is between the age of 50 to 29 15 to 29 years. سو اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ اب ہے. سو میجر پرابلمس کیا ہیں یوتھ کے؟ ایجوکیشن, ان امپلائمنٹ, ڈرگ ایڈکشن, پاورٹی, لیک آف انٹرنیٹ فیسلٹی اینڈ نو اسپورٹس فیسلٹیز. سو ان کے جنرل سلوشن میں نے اس کچھ اس طرح لکھے ہیں کہ گڈ لیڈرشپ, اور اگر لوگوں کو ایجوکیشن دی جائے اور اگر اسلام کی طرف لے کے آ جائے تو جو میجر پرابلمس ہیں نا یوتھ کی وہ کم ہو سکتی ہیں. سو نیکسٹ ہمارا جو پہلی پرابلم ہے وہ ایجوکیشن. تو پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے وہ ڈیول سسٹم آف ایجوکیشن ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں انگلش میڈیم اور اردو میڈیم بھی ہوتی ہیں, او لیول اے لیول بھی ہوتی ہیں, اور کچھ بچے میٹرک اور ایف ایس سی میں پڑھتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس کے بچے ہوتے ہیں وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, اور جو مڈل کلاس اور پیور فیملی سے ہوتے ہیں وہ اپنی اتنی اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی ایکسپینسو بھی ہوتی ہے. گورنمنٹ اسکولس میں اتنی اچھی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی, اور پرائیویٹ اسکول اس لیے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں. اور پرائیویٹ اسکولس کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کی فیسز آلموسٹ 500 سے 10,000 تک جاتی ہے منتھلی. ان کی بک, ان کی یونیفارمس اور ان کی ٹیوشن فیس وغیرہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب کالج اور یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو فیسز جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے. تو اوور آل اگر آپ کو پاکستان میں اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ان ٹرینڈ ٹیچرس. تو پاکستان میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسپیشلی اسکول لیول پہ کہ ٹیچرز اتنے ان ٹرینڈ نہیں ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے کمپلیٹ نہیں کرتے. موسٹلی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے موسٹلی ڈریمز یہ ہوتے ہیں وہ انجینئر, ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں, اور جب وہ یہ نہیں کر پاتے تو ان کے پاس تیسرا آپشن ہوتا ہے وہ اسکول ٹیچر لگ جاتے ہیں. اور اس لیے وہ ان کا کوئی اتنا وہ شروع سے وہ ان کا کوئی شوق نہیں ہوتا ٹیچر بننا, وہ بائی چانس بنے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ٹیچنگ اپنی پیشن سے نہیں کرتے, منی کے لیے کرتے ہیں.
تو یہاں پہ میں نے ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ ہے اس کی تحصیل پیر محل میں، جو کہ 2 پرائمری ٹیچرز تھے جنہوں نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا، اور وہ اقرار الحق سریعام کی ٹیم نے رپورٹ کیا تھا. یہ اس کی پکچرز. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ بھی ایجوکیشن سسٹم میں پرابلم ہے کہ فنڈز بہت کم ہوتے ہیں. جو پاکستان وہ آلموسٹ اپنی اکانومی کا 2.9% جو اپنی جی ڈی پی کا وہ ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈ کرتا ہے، جو کہ 97.42 بلینز بنتے ہیں. اس میں سے بھی 89% جو ہوتے ہیں وہ سیلریز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، اور اونلی 11% جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. اگر ہم اس سے کمپیئر کریں دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ، تو یونائٹڈ کنگڈم اپنی اکانومی کا 4.5%، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ 5%، ترکی 4.4%، چائنا 4%، اور انڈیا 3.1% اپنی جی ڈی پی کا اسپینڈ کرتے ہیں، جو کہ ان کی اکانومی بھی ہم سے بہت زیادہ بڑی ہے. ان کی جو 5.4% بھی ہے وہ بھی پاکستان کی پیسوں سے بہت زیادہ بنتے ہیں. جو اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ سٹیپس لینے چاہیے. جو ڈیول سسٹم ہے اس کو ریموو کرنا چاہیے، اور جو سلیبس ہے آل اوور دا پاکستان وہ ایک ہی ہونا چاہیے. جو ایلیٹ کلاس کے بچے ہوتے ہیں وہ آکسفورڈ ہارورڈ یونیورسٹی کا سلیبس پڑھتے ہیں، اور جو مڈل کلاس اور لوور کلاس ہوتے ہیں وہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی بکس پڑھتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ آل اوور دا پاکستان ایک ہی سلوشن ہونا چاہیے، ایک ہی سلیبس ہونا چاہیے اور تھوڑا سا جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور ریپلیس کرنا چاہیے انٹرینڈ ٹیچرس کو پروفیشنل ٹیچرس کے ساتھ، اور گورنمنٹ اسکولس میں کوالٹی ایجوکیشن دینی چاہیے، اور جو فیسز ہیں پرائیویٹ اسکولس کی ان کو کم کرنا چاہیے. نیکسٹ ان امپلائمنٹ جو ہماری ان امپلائمنٹ از اے میجر ایشو پرابلم آف یوتھ. سو پاکستان کی یوتھ کے لیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر سال آلموسٹ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو گریجویشن کر کے پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں جابس وغیرہ نہیں ملتی. تو اتنی جابس پیدا نہیں ہو رہی جتنے اسٹوڈنٹس ہر سال گریجویشن کر رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے جو موسٹلی بچے ہیں نا وہ پاکستان لیو کر جاتے ہیں، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد باہر کام کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا میں موسٹلی کنٹریز ایسی ہیں جن میں یہ بہت زیادہ میجر ایشو ہے ان امپلائمنٹ، موسٹلی سب کانٹیننٹ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی. سو اس کا ریٹ کیا ہے، ریٹ آف ان امپلائمنٹ ان پاکستان. سو پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ 4.4% ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس. سو ایک سروے ہوا تھا، لیبر فورس سروے، جو کہ 2017-2018 میں ہوا تھا. اس کے مطابق جو آنے والے 2020 اور 21 میں میں پاکستان کی ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ 9.56% تک چلی جائے گی. سو یہ جو ان امپلائمنٹ ہے نا یہ موسٹلی جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان میں بہت زیادہ ہے، 3 ٹائم ہائر دین دا ادر ان امپلائمنٹ پیپلس. سملرلی یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ سروے کے مطابق میلز میں تھوڑی ہوتی ہے اور فیمیلز میں زیادہ ہے. فیمیلز جو ہیں وہ 8.27% اور میل میں 5.07%. سو نیکسٹ یہ گراف ہے جو شو کروا رہا ہے 1992 سے لے کے 2013 تک پاکستان میں ان امپلائمنٹ. سو پاکستان میں جسٹ 2 موقعوں پہ ان امپلائمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہوئی تھی، ایک جب کارگل وار ہوئی تھی اور دوسری جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا. اس کے بعد یہ 2011 سے لے کے 2020 تک ہے، جب کرپٹ پولیٹیشینس کی وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہوئی تھی. کرپشن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ حصہ اللیگلی طریقے سے پاکستان سے باہر چلا گیا، جس وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ پروڈیوس ہوئی. سو یہ پروڈیوس کیوں ہوتی ہے، اس کے میجر کازز کیا ہوتے ہیں؟ سو میں تھوڑا سا جلدی ایکسپلین کروں گا. اس کا پہلا کازز ہے ٹیررزم. جب ملک میں امن نہیں ہوگا، دہشت گردی وغیرہ ہوتی رہے گی، بم بلاسٹ ہوتے رہیں گے، تو ملک میں بزنس صحیح طرح سے چل نہیں سکتا، زیادہ انویسٹمنٹ نہیں آتی، جابس کریٹ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ان امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے نیچرل ڈیزاسٹرس. جب کوئی زلزلے وغیرہ آتے ہیں، جیسے کہ 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، بہت زیادہ بچے فوت ہو گئے تھے. بہت زیادہ بلڈنگس اور ٹاورز وغیرہ
بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے دوبارہ بہت زیادہ ایک پیسہ لگتا ہے اکانومی کو انہیں دوبارہ انسٹال کرنے کے لیے. اوور پاپولیشن بھی ایک مسئلہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی پاپولیشن ہے اتنی زیادہ آپ میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہوتی جائے گی. جیسا کہ انڈیا میں بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے، ان کی آبادی ہم سے بہت زیادہ ہے. سو اپنی پاکستان جو ہے نا وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7ویں نمبر پہ ہے، اور اس کی آبادی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرا یہ لیک آف ایجوکیشن ہے، اس سے میں جلدی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. اس میں اوور آل سمری میں نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں جسٹ ایک رٹا لگانے والی ایجوکیشن، بس ڈگری دی جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے. فار ایگزامپل ہم ایم ایس سی فزکس کر چکے ہیں، ماسٹر آف فزکس ہیں، اور ہمیں صحیح طرح سے فزکس بھی نہیں آتی ہوتی، تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں دی جاتی، جسٹ ہمیں ڈگری دی جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی. پہلے ہمیں کوالٹی ایجوکیشن دینی چاہیے، ہمیں اس کے قابل بنانا چاہیے کہ ہم کوئی گورنمنٹ جاب یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں جا کے اچھی طرح پرفارم کر سکیں. تو ایجوکیشن بھی ایک اچھی مسئلہ ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن. سو اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے جنرل سلوشن میں بتایا کہ گڈ لیڈرشپ اور کوالٹی ایجوکیشن ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کر سکتی ہے. اس کے بعد ہمیں جابس کریٹ کرنی چاہیے. رسپانسبلٹی فرسٹ، دا رسپانسبلٹی آف پولیس. جو پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں پاکستان میں مختلف صوبوں میں امن لے کے آئے، کرمنل ایکٹیویٹیز کو ریڈیوس کیا جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ انڈسٹریز، فیکٹریز اور جاب کریٹ کرے. جو گروتھ ریشو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایک فیملی پلاننگ بنانی چاہیے جس سے آپ اوور پاپولیشن کو کنٹرول کر سکیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ کو لاسٹ پہ چاہیے کہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، لوگوں کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. سو نیکسٹ ہے ڈرگ ایڈکشن. سو پاکستان میں ڈرگ ایڈکشن ایک آلسو بہت بڑا مسئلہ ہے. اکارڈنگ ٹو دا یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن رپورٹس، پاکستان میں جو 9 ملین پیپل ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ یوزر ہیں. تو لیٹسٹ جو پرائم منسٹر عمران خان کی اسپیچ تھی اینٹی نارکوٹک فورس میں، انہوں نے کہا تھا کہ جتنے پاکستان میں جتنی سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، یو کے کی کنٹریز کی پاپولیشن ہوتی ہے 70 لاکھ 80 لاکھ، اتنی صرف پاکستان میں ڈرگز ایڈکٹ ہیں. تو اسی لیے ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور موسٹلی پاکستان میں جو ڈرگز آتی ہیں نا وہ افغانستان سے آتی ہیں. پاکستان میں بھی ڈرگز بنتی ہیں، پاکستان میں بھی جو فاٹا کے علاقے ہیں ان میں بھی ڈرگ بنتی ہیں، لیکن موسٹلی جو ڈرگز آتی ہے وہ افغانستان والی سائڈ سے آتی ہے. تو اس رپورٹ کے مطابق جو 53% جو اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس بائی دا این جی اوز 53% اسٹوڈنٹس آف لیڈنگ پرائیویٹ اسکول ان اسلام آباد آر ایڈکٹ ٹو دا ڈرگس. سو یہ جو ڈرگس ہیں ہمارے اسکول سسٹم تک بھی پہنچ چکے ہیں. اسلام آباد میں 53% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ڈرگس یوز کرتے ہیں. اینڈ ادر رپورٹس اسکولز اینڈ یونیورسٹیز ان لاہور ایڈکٹیڈ بائی 57، اور لاہور میں جو یونیورسٹیز اور اسکول میں 57% آ چکی ہیں. اور ادر انسٹیٹیوٹس میں جو ایلیٹ کلاس بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. 50% جو ایلیٹ کلاس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں زیادہ ڈرگز یوز ہوتی ہے. سو یہ ہماری آنے والی نیو جنریشن کو ختم کر رہی ہے، تو یہ بہت زیادہ میجر پرابلم ہے. سو پاکستان میں موسٹلی یوز ہونے والی جو ڈرگز ہیں ان میں سگریٹ ہے، تمباکو ہے، ہیروئن ہے، شیشہ، نسوار اور آئس. سب سے ڈینجرس آئس. سو کازز کیا ہیں کہ کیوں لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں؟ تو ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اویلیبلٹی آف ڈرگ بہت زیادہ ہے. لیک آف انٹرسٹ ان ایجوکیشن، لوگوں کو ایجوکیشن میں کوئی شوق نہیں ہے. فیوچر کی ٹینشن ہے. اکانومیکلی ایشوز ہیں. سوشل اینڈ فیملی اسٹریس ہے. ٹو گیٹ ریلیکسیشن لینے کے لیے بھی لوگ اکثر ڈرگس یوز کرتے ہیں. اور آپ کی فیملی میں کوئی آپ کے رشتے دار یا بھائی ڈرگس یوز کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ ڈرگ کی طرف ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ تو سلوشن، جنرل سلوشن میں گڈ لیڈرشپ اور ایجوکیشن. اس کے ساتھ جو ڈرگس کی پرائس ہے وہ انکریز کر دینی چاہیے تاکہ مڈل کلاس اور جو لوئر کلاس ہیں وہ اس ڈرگ کو خرید ہی نہ سکیں، اور کم از کم ان لوگوں کو ڈرگ سے دور رکھا جا سکے. پھر ایلیٹ کلاس کا سلوشن دیکھا جائے. گورنمنٹ کو سینٹرز بنانے چاہیے جہاں سے ڈرگ ایڈکٹ جو اپنا فری ٹریٹمنٹ کروائیں اور نارمل لائف کی طرف آ جائیں. اور کرپشن فری کرنا چاہیے. اینٹی نارکوٹک فورس ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ڈرگس کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں موسٹلی کرپٹ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ روکنے کی بجائے خود پروموٹ کرتے ہیں. جو کہ خود عمران خان نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ بہت زیادہ پاکستان میں پولیٹیشنز اور بہت زیادہ افسرز جو خود ڈرگس کے ساتھ پیسہ بناتے ہیں کہ امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے ڈرگس، افغانستان سے آتا ہے، پاکستان کے ذریعے یورپ میں بھی جاتا ہے اور لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں. تو
جب تک ہم یہ کرپشن فری پاکستان نہیں کریں گے تب تک ایشوز ختم نہیں ہو سکتے. اس کے بعد عمران خان نے جابس کا بھی کہا تھا، لیکن جابس تب پروڈیوس ہوتی ہیں، میں نے ان امپلائمنٹ کے کیس میں بتایا تھا کہ جابس تب پروڈیوس ہوتی ہیں جب آپ کی ملک کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو جب تک ملک کے اندر آفیسرس کرپشن کرتے رہیں گے، آپ کے ملک کو کھاتے رہیں گے، تب تک ملک کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی، انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی پاکستان میں، تو جابس پروڈیوس نہیں ہو سکتی. اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے کہ کالجز اور یونیورسٹی لیولز پہ ڈرگس کو روکنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. اور سیمینار اس لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے کہ ڈرگس کتنی ڈینجرس ہوتی ہیں سوسائٹی کے لیے. نیکسٹ ہمارا چوتھا ٹاپک پاورٹی. یہ ایک آلسو بڑا میجر ہے، یہ ایک فرینچ ورڈ ہے پاورٹی، اس سے نکلا ہے. اور کنڈیشن ان وچ، اور اس کو میں نے ڈیفائن اس طرح کیا گیا: کنڈیشن ان وچ پیپلس پرسن اور کمیونٹی لیک آف فائنینشیل ایشو. جب لوگوں کے پاس فائنینشیل ایشو نہیں ہوتے، جب لوگوں کی انکم بہت زیادہ سلو ہوتی ہے، اسے پاورٹی کہا جاتا ہے. لیک آف بیسک نیڈس، مطلب لوگوں کے پاس اگر فوڈ، گھر اور میڈیسن وغیرہ نہیں ہوتی تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ پاورٹی، غربت میں رہ رہے ہیں. یہ 31.3% ہے. فردر اس کو ڈیوائڈ ایسے کیا گیا کہ پاورٹی ان رورل ایریاز میں 31% ہے اور پاورٹی ان اربن ایریاز میں 12.5% ہے. شہروں میں پاورٹی ریٹ کم ہے، گاؤں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. The percentage of people under poverty is Pakistan is predicted jump to 40%. تو جو 2020 تک اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان میں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ 40% تک چلا جائے گا. نومیریکلی اس کی ویلیو ہے 69 بلینس ٹو 87 بلینس پیپل 2020 کے اینڈ تک، جو آلموسٹ ہو چکے ہیں. تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. یہ جو so many youth people in our food almost every day. تو پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیچ دیا جاتا ہے. تو پاورٹی کی وجہ سے لوگوں کی ہیلتھ پر بھی ایشو ہوتا ہے، وہ اپنی کھانا میڈیسن سے نہیں لے سکتے. ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، موسٹلی گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے میٹرک کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ یونیورسٹی کالج لیول پر ایجوکیشن نہیں لے سکتے، تو اپنی ایجوکیشن کو وہیں پہ ڈراپ کر کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ چیز لیبر پروڈیوس ہوتے ہیں، اس لیے بچے چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، غربت سے نکلنے کے لیے. اسی وجہ سے پاورٹی کی وجہ سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو لوگ پیپل ہوتے ہیں وہ غربت سے پریشان ہو کے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، مرڈرز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈکیتیاں ہونی جیسے کراچی میں ہیں، بہت زیادہ اس سے انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جو موسٹلی اچھے خاندان سے ہوتے ہیں، اگر انہیں کوئی جابس یا وہ غربت میں زیادہ وہ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جاتے، لیکن اپنی غربت سے مجبور ہو کے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح یہ جو پاورٹی ہے یہ پاکستان میں یوتھ کو کافی زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ جنرل سلوشن میں گڈ لیڈرشپ، کنٹرول آن انفلیشن، مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. پاکستان میں انویسٹمنٹ زیادہ لے کے آنا چاہیے، باہر سے کمپنی آنی چاہیے جو پاکستان میں آ کے بزنس کریں، زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ ہو. اور ریڈیوس ہونی چاہیے ان امپلائمنٹس کو ریڈیوس کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیکس عوام پہ تھوڑا سا کم لگائیں اور ایلوکیٹ مور فنڈز آن ایجوکیشن. پاکستان میں موسٹلی جو ینگ ہے ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے اپنی پاپولیشنس کو. جتنی زیادہ پاپولیشنس کم ہوگی اتنی زیادہ پاکستان میں یہ پرابلمس ریڈیوس ہو سکتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی ان کی آبادی ہے اتنے ہمارے پاس صرف ڈرگ ایڈکٹس ہیں. ان کی آبادی بہت زیادہ جو یورپ کی کنٹریز ہیں ان کی آبادی 60 سے 70 لاکھ جسٹ ہوتی ہے، اور ہماری لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے پلس ہو چکی ہے. تو جتنی ہمارا صرف لاہور شہر ہے اتنے وہ پورے کنٹری ہوتے ہیں. جتنی زیادہ پاپولیشنس کم ہوتی ہے اتنی زیادہ جو نیشن ہے وہ جلدی ڈیولپ ہوتی ہے. نیکسٹ ہے لیک آف انٹرنیٹ.
سو انٹرنیٹ کا مسئلہ ایک آلسو بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان میں. تو پاکستان جو ہے نا وہ 1990 سے انٹرنیٹ کا یوز کرنا شروع کیا پاکستان نے. سو پاکستان میں جو انٹرنیٹ یوزر ہیں وہ آلموسٹ 76.38 ملینس جو پیپل ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اور دا پرسنٹیج آف انٹرنیٹ یوزر ان پاکستان از 36.18%. سو انکلوڈ آل پیپلس, سارے لوگوں کو انکلوڈ کیا جائے. اور پاکستان میں یوتھ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 6.64% ہے. تو آلموسٹ 50% ایسی یوتھ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہیں. جیسے کہ آلموسٹ ابھی میں ہوں, میری پریزنٹیشن کا ٹائم تھا اور میری انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا, اس لیے میں چھت پہ آ کے سردی میں بیٹھ کے اپنی پریزنٹیشن دے رہا ہوں, کیونکہ اگر میں نیچے جاتا ہوں تو میرے سگنل چلے جائیں گے اور پریزنٹیشن میری رک سکتی ہے. تو انٹرنیٹ کا ایک بہت زیادہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو یوتھ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اس نے کیسے یوتھ کو افیکٹ کیا ہوا ہے. پیور انٹرنیٹ پٹ دا فیوچر آف 34 ملین پیپلز فرام پاکستان پنجاب پروونس ان ڈینجرس. پاکستان میں آن لائن کلاسز, آن لائن ایگزامس کی وجہ سے جو فیوچر ہیں بچوں کا وہ آلموسٹ 34 ملینس جو بچے ہیں ان کا فیوچر خطرے میں ہے. جیسا کہ میں اب آپ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میرے جو بی ایس سی فالوورس ہیں ان کی جسٹ ایک سپلی تھی, انہوں نے وہ ایک سپلی کو سپلی کور کر کے آگے ایم ایس سی اسٹارٹ کرنی تھی, لیکن یہ کرونا کی وجہ سے آن لائن ایگزام, آن لائن کلاسز کی وجہ سے ان کے ایگزام پنجاب یونیورسٹی ڈیلے سے ڈیلے کرتی جا رہی ہے, اور 2 سال ویسٹ ہو چکے ہیں ان کے. اور میری ایم ایس سی کمپلیٹ ہونے والی ہے, لیکن میرے جو فالوورس ہے بی ایس سی میں ان کی ابھی بی ایس سی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو ان کا فیوچر 2 سال پیچھے چلا گیا, جو موسٹلی ابھی وہ فال اوور پر پنجاب ہے نا ایسی. جی سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا وہ کر لیا میں نے, سوری مجھے جانا پڑا تھا تو ابھی میں بیک ہوں. سر میری تو آلموسٹ 60-70% ہوگی, اب میں 30% رہے گی. آپ کو مزید ٹائم تو نہیں دے سکتے, جزاک اللہ. چلے میں جلدی سے وائنڈ اپ کرتا ہوں. نہیں بیٹا نہیں, وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے بہت سارے لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں, باقی بچوں کی باری نہیں آ پائے گی نا, تو پیچھے سے بیٹا شکریہ. السلام میں نے علیکم سر. شروع سے دیکھی تھی تو اٹ واز جو ہے وہ اچھی تھی. سر لاسٹ میں جسٹ 40 سیکنڈ دے دیں. چلے آپ 1 منٹ لے لیں جو آپ کا مین. چلو لاسٹ میں نے کہا ہاں کہ جو ہمارے دا ہوپ آف یوتھ اینڈ دا سلیکٹر آف یوتھ اینڈ دا وائس آف یوتھ پرائم منسٹر عمران خان, ہی وانٹ ٹو میک اے اسٹیٹ آف مدینہ. جو صرف پہلی دفعہ ایسا پرائم منسٹر ہے جس نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے بارے میں بات کی ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو کیپ اپ کرنا چاہیے. یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو ان کی ایڈ کی ہے. اچھا آواز نہیں آ رہی بیٹا. آپ نے کہا تھا کہ میوزک ایڈ نہیں کرنا. اچھا یہ سجسٹ میوزک ہے. ان کی, ہاں یہ 2 اسلامی لیڈرز ہیں سر, اور یہ پاکستان کی اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ یوتھ امید ہے مسلمانوں کی یہ سسٹم کو صحیح کریں گے. اور یہاں پہ میری پریزنٹیشن کو میں نے اینڈ کر دیا ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے. سو تھینک یو فار واچنگ دی اینڈ سر. جزاک اللہ. اچھا جی, ایمن ظفر. یس سر. جی بیٹا پریزنٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو رہی ہے. جی بیٹا آپ کیجیے پریزنٹ. My name is Aman Zafar. Representing topic is problem of youth. The youth in Pakistan accounts for about 60% of the total population. Youth therefore is an integral part of the society and must never be ignored. Along with the other issues of the country, the problem faced, especially by the youth, are becoming a matter of great concern. These issues are not addressed properly, that the future will become uncertain and hazy. Youth of today has been widely overclassed. They don't consider themselves to be too young to be pampered, and they are not supposed to be too old enough to take responsibility on their own shoulders.
Them, some of the main issues are categorized under these areas: educational system, unemployment, and social networking. Educational system. Education is the most powerful weapon of the youth. With it, students lead their country toward progress. Unfortunately, quality and skill based on education is still a dream for our youth, especially for the poor. There is no formal guidance for the students in logical selection of the specific course of study. There is no unified education system. Our universities and colleges have become degree distribution machines. Education doesn't mean only degrees, but it is true sense, it is the future of the youth. Education is the foremost important thing in the life of a child. It is what we eventually take them to the greatest heights and achieve their potentials. This all is depend on how good the education system is. The problem with Pakistan's education system is that there is not a single system but multiple standards. There is one for the rich kids, famously known as OA level, one for the poor, known as metric system. The issue is that all these systems are not perfect and have a lot of loopholes. The system for the rich kids may involve great use of technology and modern methods, but challenges the values and culture feed to them. Metric system has books and syllabus which can't compete with the growing word and modernness promote activity. When children living in the same countries are being brought up in different system and taught under a different curriculum, their thoughts and options and opinions will always clash. For them to be able to compete on the fair level, the system needs to be the same and it needs to get out of the confusion. My second point is unemployment. Another major problem faced by our youth is unemployment. After completing their education, they find no job to utilize their skills to serve their country. This is the result of government's inability to utilize youth in a proper manner. Deteriorating conditions are also responsible for low investment in the country, resulting in fewer jobs opportunities. Unemployment is a multidimensional and complex issue. It starts a vicious circle of associated problems like involvement of youth, radical politics, bank and household burglars, social insecurities, lawlessness, and youth frauds. Social in society, poverty, and family problems are also. So the solution to reduce the employment, the first thing to do to reduce unemployment is in Pakistan is the proper planning by the government of Pakistan. Education system of Pakistan should be equal and well managed. Well recognized training and technical institutes and need to be established where skill programs are offered. The age of retirement should be at least 55 years. Remove energy crisis so that investor comes to Pakistan, thus job placement will automatically be created. There should be peace across the country so foreigners will not hesitate to invest in the agriculture sector should be developed, jobs should be given purely on merits. Multinational companies business in Pakistan. Family planning centers should be open to control the flow of overpopulation. My third topic is social networking. Okay, let's talk about the problems with social media that you and other might be facing. Hopefully, also find the social media solutions. First, let me make it clear, social media is a great place to promote your views and meet new people, add communication, and find new jobs prospects. Besides many other advantages, however, it can be times do more harm than good. I hope you agree. I'm not negative about social media. In fact, I use it immensely on daily basis. However, let's face
respect and accept of it. Perhaps the biggest problem that people face in the amount of time spent on social media networks. However, this is essential today. Nowadays, if you want a strong social media presence, you can't forget the impact of social media signals. That is essential for bloggers and other professionals, isn't it? The resulting take of time directly or indirectly leads to other problems in life. So what do we do? Our first problem is spending too much time. Account, you have accounts on many social networking sites. You spend time wasting each. You spend time wasting each one. The solution is the only thing that work on such social networking site is limiting your time and running. Social networking can be addictive and overwhelming at the same time. You need to learn to filter out the noise to find something specific. A second problem is you are online 24 by 7 and you are neglecting your family, kids, siblings, and friends. Its solution is families and other relationships should always come first. And this is a reminder for me too. Thus, when you need to be with them, you need to move away from the social media. Don't allow social media to interfere with your responsibilities nor your relationship with your family, friends, parents, kids, and others. Take out time for it and move away from that. The third problem is lack focus and think your productivity is taking a back seat due to these social media. When you are forever online, working and visiting several social media and social networking websites, you tire your brain and lack the attention and focus. As if you have to free time, these social networks are good, or else they are reduce your efficiency or productivity. Decide harming your entire day work and just time yourself to remind focus on what you need to do first. Everything else can come up later. Setting your priorities is essential, which ensures you only work to achieve your target. Fourth problem is people face health issues like sleep deprivation due to being on social networks till late night when your team could be busy texting or something. You know, when you are always online, your health is lack of sleep is an issue. I deal with and the side effects are not and they affect you and your next day of working. Remember, your body needs at least 7 to 8 hours of sleep. So time your work and limit your online screen. Look after your health because that is your greatest wealth. Your kid will follow you, so limit to the amount you allow them. I'm glad we do that so things are in control. Solution all of the above doesn't mean you go ahead and delete your social media accounts. It's just that you need to know how to use them and how much time you need to spend on them. If you can control the time you spend on the social media site and not let them control you, you can maintain a good work-life balance. Our conclusion is encourage each other, work hard, and never lose hope. Link up with religion for the spiritual peace. Be a responsible person of the society. You need to bear in mind that destiny is in the hands of Allah. Faiza. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बेटा प्रेजेंट कीजिए। सर मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी, अभी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा चलें,
پھر آپ نیکسٹ کلاس میں کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. پہلے آپ کی لیں گے. ایک بچے تھے 17 محمد رضوان, جی سر. بیٹا السلام آپ پریزنٹ علیکم. کر دیں. ویلکم. جی سر. سر اسکرین شیئر ہو رہی ہے میری؟ جی بیٹا. ہلو. جی سر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Rizwan. 1719 mm is my roll number. I am going to discuss about youth problems. You know, in Pakistan, youth is facing many problems. I searched about these problems and find three major problems. I will them one by one. First is poverty. Second is unemployment. Third one is lack of career counseling. First, I will discuss poverty. There are some causes of the youth poverty in Pakistan. First is lack of resources. Second is lack of jobs. Third is lack of education. Fourth is lack of government support. Fifth is dryness. And sixth is lack of education. Solution of the poverty. As per the latest poverty estimates, 24% of Pakistan's population lives below the national poverty line. We can solve the problems of poverty by follow some steps. First is by decreasing dryness. Second is by providing food and water. Third is by providing jobs. Fourth is by providing education. Second one is unemployment. A rapid increase in population has occurred. Some reasons of unemployment are given below. First is lack of industries. Second is culture of nepotism. Nepotism means sifarish. Third is financial problems. Fourth is corruption. Fifth is increase in population. And sixth is lack of jobs. And now I will discuss solution of unemployment. Pakistan youth unemployment rate for 2019 was 8.88%. Unemployment rate can be decreased by following steps: by increasing industries, by finishing culture of nepotism and corruption, by controlling population level, providing jobs with the help of government. And third problems is lack of career counseling. Our higher education institutes have failed to provide quality education and, most important, a good career counseling even in universities of the Pakistan. Mostly parents force their child to become doctor and engineer only so they
take stress and cannot select their favorite field. Youth of Pakistan gives blind shots in every field he does not know about his strength. In this way, they fail in future. Now I will discuss solution of lack of career counseling. Career counseling team should be necessary for every school, college, and university. A student should be free for the sake of choosing his or her subject. A career counselor should be to explain all before the students. And I will discuss shortly because the time is short, and thank you very much. कोई और है अवेलेबल इसने पहले ना दी हो? क्योंकि बात ये है कि हमारे पास टाइम कम है, जो बच्चे रह जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो प्रेजेंटेशन भी अपने 5 मार्क्स की है तो बाद में उनके लिए मसला होगा. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इनकी थी और वो टाइम पे आए. सर मैं प्रेजेंट कर दूं? हाफिज बिलाल बेटा आपकी कब है? जी सर मेरा रोल नंबर 2 है. अच्छा मैंने आपको वो मैसेज करके बताई थी अपनी प्रॉब्लम, अच्छा तो मैं इसलिए डिसीजन नहीं दे सका, तो मैं दे दूंगा. अच्छा दे दे बिल्कुल. Okay, 4 मिनट हम चलेंगे. आपकी अरबी क्लास 10 बजे है ना? जी सर. ठीक है आप करते हैं प्रेजेंट. हम 4 मिनट का थोड़ा सा मतलब आप अगर तो 6 मिनट्स में कंप्लीट करने बहुत अच्छा. सर जिसने जाना होगा वो चला जाए, मैं अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ, कोशिश करूंगा जल्दी समराइज कर लूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर हमें भी बता दें जरा, हम तो देख ही रहे हैं 2 घंटों से भी ये क्या चल रहा है. सर हमने तो वर्ड पे की हुआ है मखसूसन जो बताया हुआ था, तो बाकी ये सारा पता. आपकी बेटा आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर मैंने कहा था हमें भी बता दें, ये 2 घंटों से बस ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो ये कैसे करना किस तरह करना. हमने तो वर्ड पे किया हुआ था, जो 1-2 लेक्चर हुए थे उधर. हाँ जी बेटा, उसके लिए आपको लिंक्स दिए थे ना यूट्यूब के ऊपर जो यस सर क्लासेस हुई हैं ना बच्चों के साथ पहले मॉर्निंग की क्लास है, उसमें जो है ना वो पावर पॉइंट की जो है ना वो कैसे बनाना है वो भी है. बेसिकली एक्चुअली जो मेन पावर पॉइंट जो है वो कह लें चीज़ों को इख्तिसार के साथ प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है. और ये कैसे बनेगी, हमारे पास तो मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह तो है नहीं. सॉरी आपकी आवाज़ बेटा बहुत कम आ रही है, मैं आपको ना अंडरस्टैंड करने में मुश्किल मुझे हो रही है. आप क्या कह रहे हैं? आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है? पास है, तो हम कैसे इसको कवर करेंगे? मुझे फिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी. आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, या माइक करीब कर लो थोड़ा. सर अस्सलाम वालेकुम. सर मैं कंटिन्यू करूं? नहीं बेटा सर मैंने कहा है ये हमारे पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं होता, हम कैसे इसको कवर करेंगे? पावर पॉइंट तो भी किया ही ना, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में. चले मैं आपसे इसमें ना इसके बाद ये हाफिज बिलाल प्रेजेंट कर लें, उसके बाद बात कर लेते हैं इवनिंग के स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है चलें बिलाल आप. ठीक है सर. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is Rana Muhammad Bilal. I am student of MSc third semester, roll number 219 MM. जैसा कि सर आप जानते हैं और तमाम क्लासमेट्स भी जानते हैं, हमें जो प्रेजेंटेशन दी गई थी, जो हमें टॉपिक मिला था वो था प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ. तो ये उसका टाइटल है. सबसे पहले मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपने प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया है और मैंने यूथ को सबसे पहले कैटेगराइज किया है. तो यूथ को मैंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है, लिटरेट यूथ और इलिटरेट यूथ. तो जो लिटरेट यूथ है उसकी या तो वो अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो यूथ है यानी वो अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में है, या वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में है. जबकि जो इलिटरेट यूथ है उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ है, उनकी कोई स्टूडेंट लाइफ तो होती नहीं है. लेकिन चूंकि इंसान तो वो भी हैं, तो दोनों तरह की यूथ को दो तरह के मसाइल का सामना होता है.
ایک انفرادی زندگی کے مسائل ہیں اور ایک سماجی زندگی کے مسائل ہیں. سو دے ہیو انڈیویجول لائف پرابلمس اینڈ سوشل لائف پرابلمس ریگارڈلیس کہ وہ لٹریٹ ہیں یا الٹریٹ ہیں. سو میں نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواندہ اور ناخواندہ دونوں کو مد نظر رکھ کے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو کہ جنرلی ان تمام کے پرابلمس کو ایڈریس کریں گے. تو چند میجر پوائنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے سائیکولوجیکل پرابلمس. میں نے کوشش کی ہے کہ اس چیز کو اس طریقے سے سمرائز کروں کہ جس میں دونوں پوائنٹس کو کامن پوائنٹس کو جنرل پوائنٹس کو لیا جا سکے. تو سب سے پہلے جو یوتھ کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کو نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر انہیں ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ہیبیچول پرابلمس ہیں, ان کی ایجوکیشنل پرابلمس ہیں اور ان کی فائنینشیل پرابلمس ہیں. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا سائیکولوجیکل پرابلمس پہ کہ نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں جو کہ یوتھ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یوتھ ہے اس کو میں اسپیشلی اب جو پوائنٹ ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں وہ لٹریٹ یوتھ کے لیے اور وہ جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں ابھی اپنی اسٹڈیز کو جنہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. سب سے پہلے کہ ان کو زندگی کا کوئی ویژن ان کے سامنے کلیئر نہیں ہوتا. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ اگر آپ سروے کر کے دیکھیں جو ڈپارٹمنٹس میں آتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اپنی ہائر ایجوکیشن کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں, تو ان کے سامنے زندگی کا کوئی کلیئر ویژن نہیں ہوتا. نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں بلکہ وہ بھی جو کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو جب زندگی کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہوتا تو وہ آگے زندگی میں اچھے سے ایکسل نہیں کر پاتے. پھر اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ نفسیاتی ہے وہ ہے لیک آف میچورٹی. میچورٹی یا ایکسپیرینس تو وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے, لیکن چونکہ آج کل جو یوتھ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر میچورٹی اور اس چیز کی پختگی بہت کم ہوتی ہے. اسی طریقے سے لیک آف ڈٹرمینیشن, یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے. لیک آف سیلف کانفیڈینس, نیگیٹو تھنکنگ, کچھ سماجی برائیاں ہیں جو کہ پوری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اور چونکہ یوتھ بھی اسی کا حصہ ہے تو یہ بھی ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے obsession, کسی چیز کو لے کر obsessed ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی یوتھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اب ان پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ سجیشنس لکھی ہیں. سب سے پہلے چونکہ آپ نے پیچھے دیکھا سب سے پہلے کہ ان کو زندگی کا کوئی ویژن کلیئر نہیں ہوتا, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جس طرح بناتی ہے اسی طریقے سے پراپر کاؤنسلنگ کے انسٹیٹیوٹ بنائے جہاں بچوں کی کاؤنسلنگ کی جائے, نہ صرف بچوں کی بلکہ ٹین ایجرس کی بھی, اور اس کے بعد آگے جو ہائر ایجوکیشن میں جو جانا چاہتے ہیں ان کی بھی, اور باقاعدہ پالیسیز بنائی جائیں, بچوں کے پوٹینشیل کو دیکھا جائے اور اس کے لحاظ سے ان کو پراپر گائیڈ کیا جائے کہ انہیں کس فیلڈ میں آگے جانا ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کو چاہیے یا ہر شخص کو چاہیے جو ابھی ٹین ایج میں ہے یا وہ آگے جا رہا ہے, اپنی زندگی آگے ایکسل کر رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے, اپنی کامیابی کو خود ڈیفائن کرے, وہ پہلے سکسیس کو خود ڈیفائن کرے کہ اس کی نظر میں کامیابی کیا ہے, اور پھر وہ اس کے لیے اپنی گولز ڈیفائن کرے, اپنی زندگی کی پالیسیز بنائے اور پھر پرومسز کرے اپنے ساتھ, ڈیٹرنٹ زندگی گزارے اور اپنے پرومسز کو, اپنی پالیسیز کو ریویو کرتا رہے. بہت کم لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر پاتے ہیں. انسان سب سے کم وعدے اپنے ساتھ ہی کیے ہوئے پورے کر پاتا ہے. تو میری کوشش یہ ہے اس پوری سلائیڈ کو پریزنٹ کرتے وقت کہ بجائے کہ سوسائٹی کے نیگیٹو اسپیکٹ پر کو اجاگر کرنے کے, ایک شخص, ایک اسٹوڈنٹ جو کہ خود ٹین ایجر ہے, یا تو وہ خود انقلاب برپا کرے سوسائٹی میں, یا پھر وہ خود جو اپنا 100% دے سکتا ہے, دی بیسٹ دے سکتا ہے, وہ دے سکے. تو اسی طریقے سے میں نے اس چیز میں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے گول کلیئر کرنی ہے, آپ اپنے ساتھ کیے گئے پرومسز کو, اپنی پالیسیز کو ریویو کرتے رہیں, اور پھر اسی طریقے سے پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کو کنٹینیو رکھیں, اپنے آپ کا خود احتساب کریں, منتھلی کریں, ویکلی کریں, ڈیلی کریں. تو یہ چیز آپ کو بہت امپروو کرے گی, بہت ہیلپ فل ہوگی آپ کو آگے ایکسل کرنے میں. اسی طریقے سے میڈیٹیشن کریں, نماز پڑھیں,
ریگولر رہیں, پنکچوئل رہیں, اوبیڈینٹ رہیں, ٹروتھفل رہیں, پازیٹیو سوچیں, اچھی باتیں سنیں, اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں, ریلیکس رہیں, کام رہیں, ہیپی رہیں, تو آپ اپنی یہ جو یوتھ کے نفسیاتی مسائل ہیں ان سے بہت حد تک وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں. دوسرا جو مین پرابلم یوتھ کو آتا ہے وہ ان کے ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں. تو ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی آرگنائزڈ وے میں نہیں جیتے ہیں. تو اس سے پھر مختلف قسم کے دو میجر ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں. ایک مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں اور دوسرے فٹنس ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے وہی رسپانسبل ہے اس کے تمام جسم کے تمام اجسام کی جتنے بھی اعضاء ہیں. اگر آپ کا مینٹل آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو آپ پراپر اپنا ٹرو پوٹینشیل یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو مینٹل پرابلم ہو سکتے ہیں ایک ان آرگنائز زندگی جینے سے, جس میں مینٹل سٹریس ہو سکتا ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. سلیپنیسنس ہے, بارڈم ہے, فٹیگ ہے, بہت تھکے تھکے رہتے ہیں. اسی طریقے سے ہیلتھ ایشوز یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ ڈیٹرنٹ بھی ہوتے ہیں. وہ اپنے پالیسیز بھی بناتے ہیں, عہد بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے کیے ہوئے کام کو بخوبی سر انجام نہیں دے پاتے. تو اس کی مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ لیزینس ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ اکتائے رہتے ہیں, تھکے رہتے ہیں. تو اپنے کام ایون اپنی پالیسیز بنانے کے باوجود, اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کے باوجود, اب ان کے سامنے ان کے گولز بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو اچیو نہیں کر پاتے. تو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے لیزینس. اسی طریقے سے پھر وہ گیجٹس کا ایکسیسو یوز کرتے ہیں, ان کی آئی سائٹ کے پرابلمس ہیں, اور اسی طریقے سے ان کی پراپر گروتھ جو باڈی کی ہے وہ بھی رک جاتی ہے. تو یہ ان کی ہیلتھ ریلیٹڈ کافی پرابلمس جو کہ یوتھ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس کے ہم سولوشنس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وقت پر وہ سوتے نہیں ہیں, اسی طریقے وقت پر اٹھتے نہیں ہیں, پراپر اپنی ڈائٹ نہیں لیتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے قدرتی حسن کو محسوس نہیں کرتے ہیں. بس ایک بورڈ لائف, ایک بالکل اسٹک لائف جیتے ہیں. تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گولز کو پراپرلی اچیو نہیں کر پاتے, ان کا دل نہیں لگتا چیزوں میں. پھر اسی طریقے سے یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں, کچھ وقت وہ اپنے آپ کو دیں, وہ کچھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں, اسپورٹس میں حصہ لیں, ہارڈ ورک کریں, ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک بھی کریں, اپنے ٹائم کی اہمیت کو جانیں, اس کو یوٹیلائز کریں, ٹائم ٹیبلز بنائیں, اور گیجٹ سے دور رہیں, ڈرگس سے دور رہیں, تو ایک اچھی ہیپی لائف جی سکتے ہیں. یہ سب کچھ وہ ہے جو کہ ایک یوتھ, ایک ٹین ایجر کے ہاتھ میں, ایک ہر شخص جو کہ اپنے اعمال کا, افعال کا خود ذمہ دار ہے. تو یہ وہ ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں, اپنا پوٹینشیل خود دے سکتے ہیں. سو نیکسٹ تھنگ ہیبیچول پرابلمس ہیں. ہیبٹس کی بھی پرابلمس ہوتی ہیں یوتھ میں, اور بہت سیویئر قسم کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہی پوائنٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کوئی پراپر پلاننگ نہیں کرتے ہیں, انہیں اپنی ہیلتھ کا کوئی خیال نہیں ہوتا, وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں کرتے, میڈیٹیشن نہیں کرتے ہیں, ان کی کمپنی اچھی نہیں ہوتی ہے, ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایون نہ صرف پڑھے لکھے آپ اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑی یونیورسٹیز میں, بڑے انسٹیٹیوٹ میں, وہ بھی اس لت سے دور نہیں رہ پاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ اپنا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں, اور وہ وقت کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا. اور آخر پھر یہ تمام ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے, اپنی گولز کو اچیو نہیں کر پاتے. آلدو جابس بھی آتی ہیں, پھر اسی طریقے سے انہیں مواقع بھی ملتے ہیں زندگی میں, لیکن وہ اپنا ٹرو پوٹینشیل ہی جب انہوں نے یوٹیلائز نہیں کیا ہوتا تو وہ پھر سارا ملبہ اٹھا کے گورنمنٹ کی پالیسیز پر اور ان چیزوں پر ویسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ان پوائنٹ سے کہ انسان کو, اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو اس طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے, اور ان کے اندر یہ میچورٹی کا لیول ہونا چاہیے کہ انہیں اپنی اہمیت کا, اپنی ذمہ داریوں کا خود پتہ ہونا چاہیے. بعد میں وہ سسٹم کی خرابی کو اتنا زیادہ کریٹیسائز نہ کریں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں وہی ہے جو آپ دی بیسٹ دے سکتے ہیں. سو انہیں چاہیے کہ ایکسیسو گیجٹس اور انٹرنیٹ سے دور رہیں. اسی طریقے سے اس کے کچھ سولوشنس لکھے ہیں ہیبیچول پرابلم میں. اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی روح کی تربیت کریں, اسی طریقے سے سیلف اکاؤنٹیبل رہیں, ایک رسپانسبل پرسن بن کے رہیں, اچھی ہیبٹس اڈاپٹ کریں, آپ کے ٹروتھفل پاس رہیں, اوبیڈینٹ رہیں. مزید جو ہے نا وہ 1 منٹ ہے, کیونکہ 10 بج کے 8 منٹ ہونے ہیں. اوکے سر.
پھر اسی طریقے سے اچھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اپنے وقت کی اہمیت کو جانیں، اچھی کوٹیشن سنیں، ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں، پازیٹیو رہیں، ہمیشہ اچھا سوچیں. ایک گلاس جو پانی کا آدھا ہے اسے آدھے کی نظر سے نہ دیکھیں، آپ کے دیکھیں کہ اس میں آدھا گلاس پانی ہے بھی. تو اس طریقے سے اگر آپ چیزوں کے سلوشن نکالنے کی طرف جائیں گے تو آپ زندگی میں ایکسل کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ چیزوں کو زیادہ کریٹیسائز کریں اور نیگیٹو تھنکنگ رکھیں. نیکسٹ ہے پرابلم، وہ ہے ایجوکیشنل پرابلم. ایجوکیشنل پرابلم میں مین پوائنٹس ہے، اسی طریقے سے کمپٹیشن کا پریشر ہے، لیک آف بریف نالج اینڈ اسٹک پرسنالٹی، کہ اسٹوڈنٹس کے پاس علم کا بہت زیادہ ہمہ گیر علم نہیں ہوتا، پھر وہ ان کی پرسنالٹی بھی بہت اسٹک سی ہوتی ہے. پھر جینڈر فیوریٹزم چلتا ہے بڑے انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں. پھر اسی طریقے سے لیک آف پراپر کوچنگ، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیک آف اسٹرانگ بانڈ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اتنی اچھی کنورسیشن نہیں ہوتی ہے، بعض ٹیچرز اتنا ہیلدی کنورسیشن نہیں رکھتے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو وہ اپنی کنفیوژن کلیئر نہیں کر پاتے. تو یہ بھی اسٹوڈنٹس کو جو کہ ایجوکیشن میں ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے کچھ انسٹیٹیوٹ میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، بیڈ پالیسیز ہیں ایجوکیشن کی، نیپوٹزم، یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. لیکن ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم میں نے کچھ اتنے ہی فگر آؤٹ کیے ہیں. پالیسیز بنائیں ایجوکیشن سسٹم کو اور ریویو کرتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ، اور اسی طریقے سے ٹیچرز کو میرٹ پر لے کر آئے، میرٹ کے سسٹم کو بحال کرے اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دے. اسی طریقے سے پراپر کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹ بنائے تاکہ بچوں کے ٹرو پوٹینشیل کو پہچانا جا سکے. پھر اسی طریقے سے انہیں گائیڈ کیا جائے پراپرلی کہ انہیں اپنی ڈگری کو کس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے اور اسے زندگی میں کیسے قابل عمل لانا ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے پورا پوٹینشیل یوٹیلائز کر سکیں. نہ صرف ایجوکیشن کو افورڈیبل بنائیں بلکہ اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کریں. پھر ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز پورے اچھے طریقے سے سنسیئرلی، آنیسٹلی چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے، جو مارننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا سکتے ہیں اور ایوننگ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹا جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ایوننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ جو ویڈیوز ہیں جو ہم نے کلاس مارننگ لے چکے ہیں اس میں وہ پاور پوائنٹ کو جو ہے وہ لرن کر لیں اور وہاں سے سیکھ لیں، اس کے بعد آپ پریزنٹ کر لیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ان کے پاس اگر کسی ایوننگ کے بچے کے پاس وہ نہیں ہے، لیپ ٹاپس نہیں ہیں یا اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہو نا اس کا تعلق اس سافٹ ویئر کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ نے جو اس میں پڑھنا ہے اس سبجیکٹ کا نام ہی یہ ہے کمیونیکیشن، کیا ہے یہ کمپیوٹر اسکلز ہے نا یہ، تو ہاں جی کمپیوٹر اسکلز اینڈ رپورٹ رائٹنگ ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ایم ایس ورڈ، ایم ایس یا ایم ایس ایکسل یا ایم ایس پاور پوائنٹ ان کے ذریعے ہوتی ہیں. اب یہ سافٹ ویئر ہیں تو اب اس کے لیے کہہ لیں کہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ کمپیوٹر کا ایک لازمی چیز ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور بھی جیسے کہ وہ بھی بند ہیں، یونیورسٹی بھی بند ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہو جو آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ لیپ ٹاپ اپنا کسی دوست سے لے لو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے، روز پہ آپ پریزنٹیشن بنا لو اور پھر جو ہے پریزنٹ کر دو، یا کسی کے پاس آپ کے پاس ہو گئی، کسی فیملی میں کسی کے پاس ہو. اور اس کا پرماننٹ حل یہ ہے کہ آپ اپنا لیپ ٹاپ لے لیں اگر آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ ہے سولوشن فی الحال تو. لیکن البتہ یہ بات تو پکی ہے کہ ہونا تو یہ لیپ ٹاپ مطلب کمپیوٹر کے اوپر ہی ہے، کاغذ پینسل والا کا تو کام یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو پھر اب ہم بند کریں، کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.